मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। खुश आमदीद आपको इस प्रोग्राम में और खुदा के कलाम के लिए। खुदा का शुक्र है कि हम खुदा के कलाम को सुनने के लिए मौजूद हैं। मेरे भाई और बहनों, कभी भी मजहबी या रवायती तौर पे खुदा के कलाम को मत सुनो। खुदा का कलाम इसलिए है ताकि हमारी राहों को रोशन करे और अंधेरे में हमें रास्ता दिखाए। आए इससे पहले कि हम कलाम शेयर करें, हम दुआ करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में हम तेरे रूह को इस जगह पे खुशामदीद कहते हैं। हम तेरे कलाम को खुशामदीद कहते हैं। हम वेलकम करते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। तेरा कलाम जो कभी बेअंजाम वापस नहीं लौटता, आज बंद और गूदे गुदे में से होके गुजर जाता है और जो तेरी ख्वाहिश है उसको पूरा करता है। जिंदगियों में ताजगी और रोयदगी का काम होता है। इन द नेम ऑफ जीसस फादर लॉर्ड, दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुद आप जो अपने लोगों को कलाम देना चाहते हैं, हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु के नाम में ये बोलना है, आमीन। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। खुदा के कलाम के साथ हम मौजूद हैं। खुदा मौजूद है ताकि हमसे हम कलाम हो। मेरे भाई और बहनों, आज बहुत ही अहम एक टॉपिक पे हम बात करेंगे जिसका ताल्लुक हमारी रूहानी ज़िंदगी के साथ है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि इस टॉपिक के बगैर, इस चीज़ के बगैर हमारी रूहानी ज़िंदगी मुर्दा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज कलीसिया में बहुत से लोग इससे महरूम हैं। और ये क्या टॉपिक है? ये टॉपिक है प्रेयर। असल में ये टॉपिक नहीं है। प्रेयर जो है, दुआ जो है, वो हमारी रूह की सांस है। और दुआ जो है, इससे एक ईमानदार जिंदा रहता है। और सबसे बढ़कर दुआ जो है, उसके ज़रिए से हम खुदा के साथ बातचीत करते हैं, हम खुदा के करीब जाते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो शख्स खुदा के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी जो सच्चाई से उससे दुआ करते हैं। मेरे भाई और बहनों, अफसोसनाक बात यह है कि बहुत से मसीही, बहुत से ईमानदार दुआ नहीं करते। लेकिन अगर दुआ भी करें तो कभी करते हैं, कभी नहीं करते। उनके अंदर एक डिसिप्लिन्ड प्रेयर लाइफ नहीं है। उनकी जो दुआया जिंदगी है, वो उसमें कोई नज़्मो ज़ब्त नहीं है। यानी दुआ के ज़रिए से वो खुदा के साथ बातचीत नहीं करते। या अक्सर वो ये कंप्लेन करते हैं कि हमें पता नहीं चलता हम क्या दुआ करें। मेरे भाई और बहनों, सबसे पहली बात, दुआ का क्या मतलब? दुआ का मतलब है खुदा के साथ बातचीत करना। सिंपल सादा सा इसका मतलब है, खुदा के साथ बातचीत करना। जब हम यीशु को जिंदगी देते हैं तो खुदा हमारा खुदावन, हमारा बाप बन जाता है। और जैसे हम अपने माँ बाप के साथ बात करते हैं, वैसे ही हमने खुदा बाप के साथ बात करनी। अपने दिल की हर एक बात हम उसके साथ शेयर कर सकते हैं। अपने दिल की हर एक बात हम उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं आप कोई भारी अल्फाज लेके आए, आप कोई बड़े अल्फाज लेके आए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, जब उनको दुआ के लिए कहा जाता है तो उनकी आवाज़ बदल जाती है। वो बड़े अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं। और वो दुआ, अफसोसनाक बात है कि वो दुआ वैसी दुआ नहीं होती जो खुदा के हुजूर में पहुंचे। खुदा को हमेशा से ये पसंद आता है कि वो इंसानों के साथ रफाकत रखे। खुदा को हमेशा से ये पसंद आता है कि वो इंसानों के साथ बातचीत करे। दुआ एक जरिया है जिसके जरिए हम खुदा के साथ बातचीत करते हैं। हमारा राबता खुदा के साथ कायम रहता है। हमारी रूह खुदावंद में मजबूत होती है। और मैं आपको एक बात, बड़ी अहम बात बताना चाहती हूँ। आपने नोट किया होगा, जब आप डिसाइड करते हैं कि मैं जो है वो दुआ करना शुरू करूँगा, और शायद 3-4 दिन, हफ्ता या 5 दिन आप रूटीन से दुआ करते हैं। ये रूटीन से दुआ करने का मतलब ये नहीं कि आप मजहबी तौर पे दुआ करते हैं।
واقعی ہی آپ خدا کے حضور میں جاتے ہیں, اپنا دل انڈیلتے ہیں اور خدا کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, اس کے قریب چلے جاتے ہیں, اس کے ساتھ انٹمیسی میں چلے جاتے ہیں, آپ اس کے ساتھ ایک روح ہو جاتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے 4-5 دنوں کے بعد اچانک سے آپ کے دعائیا ٹائم میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے دعائی نہیں کی جاتی, یا حالات کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ حالات آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ دعا نہیں کر سکتے. اور اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے خدا نہیں ہے میرے بھائی اور بہنوں, اس کے پیچھے ابلیس ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے ساتھ ایک ہوں. شروع سے اس نے خدا اور انسان کے ریلیشن پہ, خدا اور انسان کے جو رشتے ہیں اس کے اوپر اٹیک کیا. جب آدم اور حوا باغ عدن میں تھے تو بائبل میں بتاتے ہیں کہ خدا ٹھنڈے وقت میں آتا تھا اور ان کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا, فیلوشپ کرتا تھا, بات چیت کرتا تھا. لیکن کیا ہوا جب گناہ درمیان میں آیا, خدا اور انسان کی جدائی ہوئی. لیکن ہم خدا کا اس بات کے لیے نہایت شکر کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے, بائبل ہمیں بتاتی ہے کرنتھیوں کے خط میں کیا لکھا ہے, یسوع کے وسیلہ سے خدا نے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا. میرے بھائی اور بہنوں, اب یسوع کے وسیلہ سے ایک بڑا کام جو ہماری زندگی میں ہوا, اب خدا باپ کے حضور میں ہم آزادی سے جا سکتے ہیں. اب ہم جیسے بھی ہیں, جس حالت میں ہیں, جس طرح کے بھی ہیں, ہم خدا کے حضور میں جا کے دعا کر سکتے ہیں. تو ایک حوالہ دیکھیں, پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. میں آپ کے لیے پڑھنے جا رہی ہوں. تسلنیکیوں کے نام پہلا خط, پولس رسول کا لکھا ہوا پہلا خط, اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت لکھا ہے, بلا ناغا دعا کرو. میرے بھائی اور بہنوں, یہاں پہ لکھا ہوا ہے بلا ناغا دعا کرو. کئی دفعہ ہم اپنی جسمانی چیزوں کو دیکھ کے سوچتے ہیں شاید میں جسمانی طور پہ ایسی نہیں ہوں, شاید میں جسمانی طور پہ ایسا نہیں ہوں, ابھی مجھے دعا نہیں کرنی چاہیے, ابھی مجھے خدا کے حضور نہیں جانا چاہیے, ابھی میں پاک نہیں ہوا, ابھی میں پاک نہیں ہوئی. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں, یسوع کے خون سے دھل کے اب ہم پاک ہو گئے. اب ہم اس کے تخت کے پاس دلیری سے جا سکتے ہیں. ہمارا جسم ہمیں خدا سے نہیں ملاتا. میں خدا سے یہ دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کے اوپر یہ بات کھل جائے. ہمارا جسم ہمیں خدا سے نہیں ملاتا, ہماری روح ہمیں خدا کے ساتھ ملاتی. بائبل یہ بتاتی ہے کہ خدا روح ہے, اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش. اور بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے جو خدا کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے. میرے بھائی اور بہنوں, ہم جب خدا کے حضور میں جاتے ہیں تو جسمانی تقصیروں اور گناہوں اور چیزوں کو لے کے اگر آپ باپ کے حضور میں جا رہے ہیں تو پھر آپ اپنے بوجھ اس کو دے دیں, وہ ساری گندگی ناپاکی اس کو دے دیں. کچھ لوگ کہتے ہیں, ان کو جب کہا جائے نا آپ چرچ میں آئیں, آپ دعا کریں, تو وہ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں باجی, ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ جب ہم اچھے بن جائیں گے, جب ہم پاک ہو جائیں گے, پھر ہم خدا کے حضور میں جائیں گے. یہاں پہ میں آپ کو آپ کی کریکشن کرنا چاہتی ہوں کہ ہم خود سے اچھے نہیں بن سکتے. اگر ہم خود سے اچھے بن سکتے ہوتے تو کبھی بھی یسوع مسیح ہمارے لیے آسمان چھوڑ کے زمین پہ نہ آتے. جب ہمیں اچھے بننا ہے تو اس کے لیے ہم نے خدا کے حضور جانا ہے. جب آدم سے گناہ ہوا تو لکھا ہے بائبل میں, اس نے اپنے آپ کو خدا کے حضور سے باغ کے پتوں میں چھپایا. میرے بھائی اور بہنوں, یہی آج ہمارا حال ہے. ہم خدا کے حضور سے اپنے آپ کو چھپاتے رہتے ہیں. جبکہ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں, اگر آپ سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے, کوئی خطا بھی ہوئی ہے, تو بھاگ کے خدا کے حضور میں چلے جائیں. آئے میں آپ کے لیے ایک حوالہ پڑھوں گی, میرے ساتھ دیکھیں. یہ میرا بڑا فیوریٹ اسکرپچر ہے اور بڑا پرقوت ہے. عبرانیوں کے نام خط, اس کا 4واں باب اور اس کی 14ویں آیت. یہاں پہ لکھا ہے, پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا, یعنی خدا کا بیٹا یسوع, تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں. کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے, بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. بس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس
دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور اس فضل کو حاصل کرے جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، یسوع کے وسیلہ سے، اس سردار کاہن کے وسیلہ سے اب ہم دلیری سے خدا کے حضور میں جا سکتے ہیں۔ اب ہم ڈائریکٹ خدا کے حضور میں جا کے بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پرانے عہد نامہ میں دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ہیکل کا جو پاک ترین مقام تھا، جہاں پہ ہمیشہ خدا کی حضوری رہتی تھی، وہاں پہ کوئی شخص جو ہے وہ عام طور پہ نہیں جا سکتا تھا۔ سردار کاہن بھی سال میں 1-2 مرتبہ خون لے کے اپنے گناہوں کے لیے اور امت کے گناہوں کے لیے خون لے کے جاتا تھا۔ وہاں پہ یعنی اس بات کا نشان ہے، پاک مقام اور پاک ترین مقام کے درمیان ایک بڑا پردہ تھا، موٹا پردہ تھا جو اس کو جدا کرتا تھا۔ جب یسوع نے جان دی، جب یسوع نے کہا تمام ہوا، تو وہ پردہ اوپر سے لے کے نیچے تک ہٹ گیا، اور یہ اس بات کا نشان تھا کہ اب خدا اور انسان کی جدائی ختم ہو گئی ہے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ یسوع کے وسیلہ سے اس نے ہمیں خدا باپ کے ساتھ ملا دیا۔ میرے بھائی اور بہنوں، اب تو ہم ملا دیے گئے ہیں، اب تو ہمیں کسی بات کی کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ اب ہم دلیری سے خدا کے فضل کے تخت کے سامنے جائیں، یسوع کے وسیلہ سے فضل کے تخت کے سامنے جائیں، جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد ہوتا ہے، جو ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے گناہ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ میرے بھائی اور بہنوں، جب آپ خدا کے حضور میں جاتے ہیں اور خدا کے حضور میں جا کے اس سے بات چیت کرتے ہیں اور اس کے حضور میں اپنے لیے دعا کرتے ہیں، تو پھر خدا آپ کو آزاد کرتا ہے، اس کی حضوری میں بندھن اور جوئے ٹوٹتے ہیں۔ آمین۔ تو ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے بہت سے مسیحی ہیں جو ٹیمپریری دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ٹیمپریری دعائیں، یا اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسی دعائیں نہیں کرتے جو پر قوت ہوتی ہیں، مذہبی طور پہ، روایتی طور پہ خدا کے حضور میں جاتے ہیں اور ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کر کے تو آ جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں شروع سے بتا رہی ہوں، دعا جو ہے ایک رشتہ ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارا باپ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو ہم نے اپنی ضرورتوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے، لیکن سب سے اہم بات جو میں آپ کو آج بتانا چاہتی ہوں، جس سے ہماری زندگی، ہمارا انر مضبوط ہوگا، ہماری روح مضبوط ہوگی، وہ دعائیں ضرور ہم نے خدا کے حضور میں کرنی۔ اس سے پہلے کہ میں اس اسکرپچر پڑھوں، یہ حوالہ پڑھوں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں میرے بھائی اور بہنوں، دعا میں جب آپ کلام کا استعمال کرتے ہیں تو وہ دعا آپ کی پرقوت دعا ہوتی ہے، کیونکہ کلام جب بولا جاتا ہے تو پھر وہ ساری وہ چیزیں جو خدا کے کلام کے خلاف ہے وہ تہس نہس کر دیتے ہیں۔ اور کلام جب بولا جاتا ہے تو اس سے کریشن کا کام ہوتا ہے، تخلیق کا کام ہوتا ہے۔ آمین۔ سو ہم پڑھیں گے، میرے ساتھ دیکھیں، افسیوں کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ میرے بھائی اور بہنوں، بہت ضروری ہے کہ ہم وہ دعائیں کریں جو ہمیں خداوند میں مضبوط کریں۔ ایک بات یاد رکھیں، جب ہم خداوند میں مضبوط ہوں گے تب ہی ہم حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جب ہم خداوند میں مضبوط ہوں گے تب ہی ہم طوفانوں کو روک سکتے ہیں۔ جب ہم خداوند میں مضبوط ہوں گے تب ہی ہم بیابان میں سے فتح یابی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ جب ہم خداوند میں مضبوط ہوں گے تب ہی ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہوں گے۔ یہ ہمارے اپنے آپ سے نہیں ہوتا، یہ خدا کے حضور جانے سے ہوتا ہے، یہ خدا کے ساتھ قربت میں ہوتا ہے، یہ خدا کے ساتھ ایک روح ہونے سے ہوتا ہے، یہ خدا کی صحبت میں رہنے سے ہوتا ہے۔ آمین۔ تو ہم بات کر رہے ہیں کیسی دعائیں ہمیں خدا کے حضور میں کرنی چاہیے۔ تو میرے ساتھ دیکھیں، افسیوں کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت سے میں پڑھوں گی۔ یہاں پہ خدا کا بندہ پولس جو ہے وہ دعا کرتا ہے اور کہتا ہے، اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے، کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں، کون سی انسانیت میں؟ باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جاؤ۔ خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہمارا انر مین اسٹرانگ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، ہم باطنی طور پہ خداوند میں مضبوط ہو جائے۔ اور خدا کا بندہ پولس یہ
دعا کرتا ہوں کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جاؤ اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے. پریز دی لارڈ. میرے بھائی اور بہنوں، جب ہم خداوند میں مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں، جب یسوع مسیح ہمارے دلوں میں سکونت کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم ہر طرح کے بوجھ سے، فکر سے آزاد زندگی بسر کرتے ہیں. یسوع نے کہا نا، تھکے ماندو اور بوجھ کے دبے ہوئے لوگ میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. تو جب یسوع سکونت کرتا ہے، یسوع حکمرانی کرتا ہے، تو سارا کچھ زبردست ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ لکھے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے. یعنی ہم اپنے خدا میں، اس کی ذات میں گہرے جا سکیں. جب ہم خدا کے حضور میں جائیں تو اس پیاس سے، اس تھرس سے جائیں کہ خداوند میں تجھے جاننا چاہتا ہوں، میں تجھے جاننا چاہتی ہوں. تو خدا آپ کو آپ کی باطنی انسانیت میں زور آور مضبوط کرے گا اور خدا اپنی ذات آپ کے اوپر کھولے گا. دیکھیں 106 باب کی 10ویں آیت میں لکھا، غرض خداوند اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنے. خدا ہمیں اپنی قدرت کے زور میں مضبوط بنائے گا، اور جب ہم اندر سے مضبوط ہوں گے، پھر باہر کے حالات ہمیں کچھ بھی نہیں کہہ سکیں. مسئلہ تب خراب ہوتا ہے جب طوفان باہر سے ہمارے اندر داخل ہو جائے، جب شیطان اور اس کی روحیں باہر سے ہمارے اندر داخل ہو جاتی ہیں، تب کام خراب ہوتا ہے. جب ہم ان پہ میڈیٹیٹ کرنا، ان پہ سوچنا شروع کر دیں، جب ہم خدا سے، یہ چیزیں ہمیں خدا سے الگ کر دیتی ہیں. یقیناً بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کی محبت سے ہمیں کوئی چیز جدا نہیں کر سکتی. لیکن میرے بھائی اور بہنوں، اگر ہم خداوند میں مضبوط نہیں ہیں تو پھر ہم گر سکتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم اس زمین پہ ہیں، ایک ہمارا دشمن ہے. لکھا ہے، ہوشیار اور بیدار رہو، ہوشیار اور بیدار رہو، کیونکہ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کب تمہیں پھاڑ کھائے. اور ایک جگہ لکھا ہے، جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. میرے بہنوں اور بھائیوں، ابلیس کی کوشش ہے آپ دعا نہ کریں، اور وہ دعا تو کبھی بھی نہ کریں جو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ مضبوط ہو جائیں گے، پھر آپ اس کا مقابلہ کریں گے اور وہ ہار جائے گا. میں آپ کو یہ سچائی بتانا چاہتی ہوں، جب آپ باطنی انسانیت میں مضبوط ہیں تو یقیناً ابلیس کو آپ پاؤں سے کچل دیں گے. ہاللیلویہ. تو یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی، لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے. اور آگے بڑی پاورفل، بڑی زبردست آیت 19ویں آیت دیکھیں، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے. میرے بھائی اور بہنوں، جب ہم خدا کے قریب چلے جاتے ہیں تو پھر ہم اس کی محبت کو جاننا شروع کر دیں. یوحنا کے پہلے خط اس کے 4 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، خدا محبت. جب بھی ہم خدا کے نزدیک جاتے ہیں، ہم اس کی محبت کو جاننا شروع کر دیتے ہیں، اس کی محبت ہم پہ آشکارا ہونا شروع ہوتا ہے، اور ہم بہت سے جوؤں، بندھنوں اور تنہائیوں، احساس تنہائی، احساس جرم اور جتنے بھی سن اور جتنے بھی بوجھ ابلیس نے ہمارے اوپر رکھے، ہم ان سے آزاد ہو جاتے ہیں. جب ہم مسیح کی محبت کو جانتے، جب ہم خدا کی محبت کو جانتے، بہت سی چیزیں ہیں جن سے خدا ہمیں آزاد کر دیتا ہے. آگے دیکھیں کیا لکھا ہوا، پھر کیا ہوتا ہے ہماری زندگی میں جب ہم اس کی محبت کو جاننا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ. میرے بھائی اور بہنوں، جب ہم اس کے قریب ہوتے ہیں، جب اس کی محبت ہمارے پہ انڈیلی جاتی ہے، جب ہم اس محبت کو جاننا شروع کرتے ہیں، تو پھر ہم اس کی معموری تک معمور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہم جلال سے معمور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک اتنا زبردست رستہ ہے کہ جب ہم اس پہ جاتے ہیں تو ہمیں کبھی بھی دکھ کا، غم کا، فکروں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. ہمیں پتہ ہوتا ہے، جب ہم اس کی محبت کو جان لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے خداوند تو مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھے پتا ہے، اس لیے یہ بیماری مجھے مار نہیں سکتی.
اگر آپ کو اس کی محبت کا یقین ہے, اگر آپ اس کی محبت کی گہرائی میں چلے گئے, تو پھر کبھی بھی ایک بات یاد رکھیں اور اس کو لکھ لیں, کبھی بھی ابلیس آپ کو دھوکہ دے کے آپ کی برکت چھین نہیں سکتا. کبھی بھی وہ آپ کو دھوکہ دے کے آپ کی شفا چھین نہیں سکتا. کبھی بھی وہ آپ کو دھوکہ دے کے آپ کے رشتے, آپ کے ریلیشن چوری نہیں کر سکتا. اگر آپ کو خدا کی محبت کا یقین ہے, ہمیشہ وہ آپ کے دل میں پہلے شک پیدا کرے گا. خدا تو تیرے ساتھ پیار نہیں کرتا, خدا تو تجھے شفا نہیں دینا چاہتا. ہو سکتا ہے خدا اس زندگی میں شاید تیرے لیے کچھ کرے, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں میرے بھائی اور بہنوں, غلط ہے یہ ابلیس کی آواز ہے, یہ شیطان کی آواز ہے. اس کو آپ سمجھے, خدا کے قریب چلے جائیں, خدا کے حضور چلے جائیں, باطنی انسانیت میں مضبوط ہو جائیں, اس کی محبت کو موقع دیں کہ وہ آپ کو ساری معمولی تک معمول کر دے. پھر آپ دیکھیے گا, خدا سے میں یہ دعا کرتی ہوں کہ خداوند اس محبت کا مکاشفہ ہم سب پہ کھولے. جب ہم خدا کی محبت کے مکاشفہ کو لے لیتے ہیں تو زندگی ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے. آمین, ہاللیلویا. سو میرے بھائی اور بہنوں, زبردست بات کیا ہے, ہم خدا کی محبت کی گہرائیوں میں تھے. اگر آپ احساس تنہائی میں ہیں تو آپ کو خدا کی محبت کی ضرورت. اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو خدا کی محبت کی ضرورت. اگر آپ اکیلے چھوڑ دیے گئے ہیں تو آپ کو خدا کی محبت کی ضرورت. اگر آپ ریجیکشن کا, آپ رد کیے جانے کا سامنا کریں تو آپ کو خدا کی محبت کی ضرورت ہے. اگر آپ ناکام ہیں تو آپ کو خدا کی محبت کو جاننے کی ضرورت ہے. جب آپ محبت کو جان لیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا خدا آپ کو ناکام نہیں کرنا چاہتا. آپ کو پتہ چل جائے گا خدا نے کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا. میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا, بلکہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. تو میرے بھائی اور بہنوں, جب خداوند ہمارے ساتھ ہے تو رومیو کے خط میں لکھا ہے کون ہمارے مخالف کھڑا رہ سکتا. اس لیے آئیں خدا کے ساتھ ایک روح ہو, آئیں اپنی دعائیا زندگی کو بحال کریں, آئیں روز خدا کے حضور میں جانا شروع کریں, آئیں فضل کے تخت کے پاس دلیری سے جائیں تاکہ ہم پہ رحم ہو اور ہم اس فضل کو حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے. میرے بھائی اور بہنوں, یہ صرف میسیج نہیں ہے, یہ خدا کا کلام ہے, خدا کا زندہ کلام ہے. جب آپ اس کو اپنی زندگی میں لیں گے تو یہ آپ کی زندگی میں قوت کو ریلیز کرے گا, خدا کی محبت کو ریلیز کرے گا. میں دعا کرتی ہوں جب آپ یہ کلام سنیں تو خدا کی محبت میں مضبوط ہو, باطنی انسانیت میں مضبوط ہو, محبت میں جڑ پکڑیں اور تعمیر ہو. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آئے ہم دعا کریں. خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا کرتی ہوں. خداوند جتنے بھائی بہن اس کو سن رہے ہیں, ہم متفق ہو کے دعا کرتے ہیں, جتنوں کی دعائیاں زندگیاں ابلیس نے خراب کی, یسوع کے نام میں دعائیاں زندگیاں بحال ہو جائیں. خداوند تیرے بیٹے اور بیٹیاں تیرے ساتھ جڑ جائیں. خداوند یسوع کے وسیلہ سے دلیری سے تیرے تخت کے پاس آنا شروع کریں. خداوند تیرے ساتھ رابطے میں رہیں, تیرے ساتھ مضبوط ہو جائے, تیری خداوند قدرت کے زور میں ہر روز مضبوط ہو, باطنی انسانیت میں مضبوط ہو. خداوند تیری مرضی کے علم سے معمور ہوتے چلے جائیں. تیری محبت کو جانیں, اس میں جڑ پکڑیں اور اس میں تعمیر ہوتے چلے جائیں. اور تیری وہ ساری برکات جو بنائے عالم سے پیش تک تو نے اپنے لوگوں کے لیے رکھ دی ہے خدا, اس کو حاصل کر سکے. خدا ہم دعا کرتے ہیں خدا, اور مسیح یسوع کے نام میں یہ ریلیز کرتے ہیں. خدا تھینک یو لارڈ جیسس, یسوع کے نام میں یہ دعا ہے, آمین. سو خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے. ہم سب اینڈ میں یہ گزارش کرتے ہیں, اور یہ میں آپ کو ضرور کہوں گی, خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے. اور جب کلام آپ سے اگر اس ٹائم میں مس ہو گیا تو ضرور اس ریکارڈڈ میسج کو نکال کے سنیں. جب آپ کلام سنتے ہیں خدا کا روح آپ کے ساتھ بات کرتا ہے. جب آپ کلام سنتے ہیں خدا کا کلام آپ کو اندر سے تبدیل کرتا ہے. تو میرے بہنوں ضرور وقت نکال کے کلام سنیں, شیئر کریں, اپنے دوستوں کو بھی اس برکت میں شامل کریں. خداوند آپ کو